आयत नंबर 11 और 16 में ऐसा मजमून है कि जो बयान करते वक्त कलेजा मुंह को आता है। घबराया ना करें जब लोग आपके बारे में, मेरे बारे में कोई बात करें। कोई भी मुसलमान जब उसके खिलाफ कोई बात करे तो घबराए ना। सूरह नूर 18वां पारा आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर जब मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, अल्लाहु अकबर, मुनाफिकीन ने इल्जाम लगाया, उसका जिक्र है। यारो हजरत आयशा पर, मोमिनों की मां पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया और मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की आंखें आंसुओं से तार हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने घर से निकलना छोड़ दिया। हजरत आयशा इतनी बीमार हुई कि बिस्तर से उठ नहीं सकती। ओ लोगो, इतनी फनकारी के रसूलुल्लाह के घर तक दुनिया पहुंच गई। मौला अली शेर खुदा आए, अर्ज करने लगे, सोनिया फिक्र न करें, जो रब आपके वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता वो नापाक औरत आपके बिस्तर पे आने देता है। ये क्या बात हुई? सहाबा किराम तड़प उठे, यारो ये रंग भी है। मैं कहता हूँ ये मजमून बयान नहीं हो सकता। मैंने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पाल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराश। लोग बाज आते। फिर हजरत उमर फारूक उठे और कहा, आदा बहुतान नजीम, ये छोटा इल्जाम नहीं, ये बड़ा इल्जाम। तो अल्लाह ने फिर उसी तरह सूरह नूर की आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर अल्लाह मोमिनों की मां को हमसे राजी फरमाए। बड़ा दर्जा है इस पाक औरत का, बड़ा मर्तबा। सारी जवानी रसूलुल्लाह के दीन के नाम कर दी, बड़ी खिदमत करी, बड़ी नौकरी करी, बड़ा काम किया। हजरत मुजद्दद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं हुजूर के लिए साले सवाब करता ना, वो चीज पकाता खत्म शरीफ, तो मैं हुजूर के अहले बैत को सहाबा, कईयों के नाम लेता, कईयों के ना लेता, सबके लिए भी नहीं जाते। कहते मैं कईयों के नाम लेता लेकिन कोई माज़अल्लाह बुग़्ज़ दावत नहीं। वैसे मेरे मुंह से ना हजरत आयशा का नाम कभी निकला ही नहीं, ना मैंने लिया। तो कहते एक दिन मुझे रसूल करीम की ज़ियारत हुई तो हुजूर ने फरमाया, तू मेरी आयशा का नाम ही नहीं लेता, तुझे पता नहीं मैं रोटी आयशा के घर खाता हूँ और तुम्हारे साले सवाब ही नहीं करता। वो मेरे लिए खाने पकाती है, मैं उसके घर खाना खाता हूँ। और ये वो मेरे महबूब की प्यारी ज़ौजा है कि हुजूर ने फरमाया, आयशा मेरे निकाह में आने से पहले हजरत जिब्रील ने मुझे तेरा नक्शा दिखाया था, गोया तेरी फोटो दिखाई थी, और फरमाया आयशा जब तू मुझसे राजी होती है तब भी मुझे पता चल जाता, और जब तू नाराज होती है तो तब भी पता चल जाता। हजरत आयशा कहने लगी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आज बताएं तो सही आपको कैसे पता चलता है? तो हुजूर फरमाने लगे, जब तू मुझसे राजी होती है ना तो कहती है मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तू नाराज होती है तो कहती है मुझे रब्बे इब्राहिम की कसम। फरमाया रब इब्राहिम का भी है, लेकिन जब तू मेरे नाम से रब करीम को पुकारती है तो लगता है आज तू बड़ी राजी है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का वो प्यार, वो मोहब्बत, 40 साल हुजूर के बाद वो हयात रही। चौथा हिस्सा दीन मेरे रसूल करीम का ही उम्मत को उन्होंने पहुंचाया। हजरत फातिमा की शान में हदीसें हजरत आयशा सिद्दीका ने बयान फरमाई। हजरत आयशा ने, जनाब खदीजतुल कुबरा के तज़किरे हजरत आयशा ने हमें बताए। इतनी सच्ची बीबी के बारे में बात करते हो, याद रखो सुबह कयामत भी ये सारी उम्मुल मोमिनीन मेरे महबूब के साथ जन्नत में मौजूद होगी। दुआ फरमाए अल्लाह हमें इन माओं का सदका खैरात अता फरमाए। तो आयत नंबर 11 से 16 में हजरत आयशा सिद्दीका पर जो मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई उसकी जानिब इशारा फरमाया और उन चीजों का सद्देबाब किया जो मुआशरे के बिगाड़ का बाइस हो सकती है। जिन मुनाफिकीन ने ये तोहमत लगाई थी उनका पर्दाफाश किया। जो मुसलमान मुनाफिकीन के बुझाए हुए हसीन जाल में फंस रहे थे उन पर इताब फरमाया और उनको तंबीह की वो आइंदा होशियार रहे और मुनाफिकीन के कहने पर ना आए। मुनाफिक मुसलमानों की इज्जत और नामूस को बर्बाद करने के दर पे, इसलिए मुसलमानों के लिए जायज नहीं कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दे, बल्कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अपनों के मुतल्लिक, अल्लाह फरमाता है, अपनों के मुतल्लिक नेक गुमान करना चाहिए। और अगर तोहमत लगाने वाले उस तोहमत पर 4 गवाह ना लाएं तो वही अल्लाह के नजदीक झूठे हैं। और अगर दुनिया और आखिरत में तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो तुमने जिस तोहमत का चर्चा किया था उसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा आजाब पहुंचता। तुमने उसको सुनते ही ये क्यों ना कहा कि ऐसी बात करना हमारे लिए जायज नहीं। ऐ अल्लाह तू पाक है और ये बहुत ही संगीन बहतान है। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ मुनाफिकीन ने किया तो जुल्म, पर देखे फिर अल्लाह ने हजरत आयशा की बारात कुरान में बयान फरमा दी और सूरह नूर उतरी हजरत आयशा की बारात के लिए। नाम भी क्या है? सूरह नूर। आयत नंबर 19 से ये फरमाया कि जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई की बात फैले,
ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کے کاموں پہ ابھارتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں رشتہ داروں اور مسکینوں کی دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکنے، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا بیان ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی آیت ہے۔ فرمایا کہ تم نے جب کسی پہ خرچ کرنا ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے۔ اگر عادتیں دیکھ کے خرچ کرو گے پھر تو کسی پہ بھی نہیں ہو سکتا، معاف کرو گے درگزر کرو گے تو پھر ہی کسی کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 23 سے پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور بہت بڑے عذاب کا بیان ہوا، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دے گا۔ آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں، ان آیات میں مرد پر الزام لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں زیادہ الزام زنا کا کس پہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہے نا عجیب بات؟ وہ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے تو انہوں نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے، ایک دن مسئلہ پوچھنے آئے تو مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، مجھے اطلاع دینے آئے، کہنے لگے کہ بہن کا قتل جائز ہے۔ میں نے کہا، اور بڑے سٹائل سے خونخوار آنکھوں سے۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے جی اگر وہ غلط ہو جائے تو مار نہیں دینی چاہیے۔ میں نے کہا کیا غلط ہوئی ہے، کیا اس نے کیا؟ کہنے لگے وہ کہتی ہے مرضی سے شادی کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ اگر غلط جگہ پہ اصرار کر رہی ہے تو ٹھیک نہیں، لیکن آپ کے لیے قتل تو پھر بھی جائز نہ رہا۔ ہاں اگر کوئی بہت بڑی غلط بات کرے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا ہے، لیکن یہ جو انداز ہے، تو میں نے کہا وہ صاحب آپ نے بھی تو پسندگی کی ہے نا، لڑکے یہ کام کر لیں تو پھر ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ باپ کی غیرت چھا گئی کہ لڑکا میرا جو پسند کی شادی کر رہا ہے لڑکا قتل کر دوں؟ لڑکوں کو کیوں نہیں قتل کرنے نہیں چاہیے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں۔ وہاں نہیں غیرت جاگتی؟ لڑکے کے پاس 15 عورتوں کے نمبر ہو تو وہ پاک کا پاک ہے، اور بچی پر شک بھی گزر جائے، شک بھی، وہ جی طلاق ہو گئی، ہمارے پاس کیس آتے نا طلاق کیوں جی؟ اس کے موبائل پہ ایک میسج نکل آیا تھا کسی غیر کا، اس نے پوچھا تھا کیا حال ہے، تو میں نے کہا وہ ضروری ہے، کوئی تنگ کرنے کے لیے بھی تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن 1 منٹ لگتا ہے۔ تھوڑا سا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ تہمت عورتوں پہ لگتی ہے۔ عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے، کبھی اسے بیٹی بنایا ہے، کبھی بہن بنایا ہے، کبھی اسے کہا یہ جب تیرے نکاح میں آئے گی تو تیرا ایمان مکمل کر دے گی۔ ایمان کے مکمل ہونے کا سبب ہے اتنا بڑا درجہ ہے بی بی کا۔ اور پھر میرے رب کریم کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جنت ہی ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تھوڑا خیال کریں، اکرام کریں، احترام کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 30 سے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی خود حفاظت کریں، اپنی زیبائش کو، اپنے فیشن کو ظاہر نہ کریں۔ اپنی زیب و زینت دکھانی ہو تو صرف اپنے خامد کو دکھائیں، یہ اللہ نے منع کر دیا۔ اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن ہو جیسے ہاتھ اور پیر، ان کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور اپنے خامد اور اپنے محرم یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، اور اپنے نوکر اور کم اور ناسمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہ چلیں۔ عورتوں کو حکم مل رہا ہے، عورتیں توجہ کریں تاکہ ان کی پوشیدہ زیب و زینت ظاہر نہ ہو، اور ان تمام برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے پر کامیابی ہے۔ آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ تو فرما رہا ہے نکاح کر دو غنی ہو جاؤ گے۔ پاپا جی کہتے ہیں جنی دیر تک پیروں تے نہ کھلوتا اگر کتے کھلا دیے، یہ عجیب بات ہے نا جی، وہ پیروں تے پتہ نہیں اس نے کب کھڑے ہونا ہے۔ آپ بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ ویسے ہی بند ہو۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، پھر اس نور کی وضاحت بھی بیان کی۔ آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف کی جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اللہ نے تعریف کی ہے، فرمایا کاروبار بھی پورا کرتے ہیں، میری عبادت بھی صحیح کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی وقت پہ دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سارا کچھ چھوڑیں گے تو عبادت ہوگی، اللہ نے تعریف کی، فرمایا ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور رب بھی
آیت نمبر 39 میں کافروں کے اعمال کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا ہے۔ ریت دور سے دیکھے نا چمکتی تو کیا لگتی ہے؟ اسی طرح کافروں کے اعمال ہے، حتیٰ کہ وہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے ان کے اعمال کا۔ گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثال ہے جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے ہے، اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکال لے تو اس کو دیکھ نہ سکے۔ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جوامع الکلم آیت ہے، اور ایک رومی جو نیا مسلمان ہوا تھا اپنے ایمان لانے کا سبب اسی آیت کا تمام کتب مقدسہ کی تعلیمات اور احکام کا جامع ہونا بیان فرمایا گیا۔ یہ ایک آیت کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافقین اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں، بڑی پکی قسم کھاتے ہیں، ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، آپ کہہ دیں ابھی ان سے کہ نہ کھاؤ زیادہ قسمیں، ہمیں پتہ ہے تم نے کتنا جانا ہے۔ آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت پر ڈٹے رہو، اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے۔ آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، اس وقت بھی کچھ لوگ سویا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب بھی کوئی گھر میں جائے تو کیا کرے؟ کہنے اپنے گھر جانتی بھی اجازت لو، ہاں وہیں تو اجازت لینی ہے، آپ اجازت لیں۔ جو بھی کسی کے آرام کا وقت ہو نا اس میں آپ بے دھڑک نہ چلے جائیں، اس لیے کہ نہ جانے کوئی کس حالت میں ہو، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 سے فرمایا جو بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کرے تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ ایسی بوڑھی عورت جو نکاح کے قابل نہ رہے اس پر حرج کوئی نہیں، لیکن کرے گی پردہ تو اس کے لیے بھی بہتر ہی ہے۔ یہاں بڑی جلدی لوگ اس سے گنجائش لے لیتے ہیں، جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجئے گا۔ آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے، اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے۔ اترنا سلام لوے تو وہ شامت آ جاندی، نہیں پتہ سلام لئیدا ہے، اگر ابا جی نہ لے تو چلے میں اگلی بات ہی نہیں کرتا، چونکہ مسئلہ نہ بن جائے کوئی۔ ابا جی کو بھی تو لینا چاہیے سلام، کے نہیں؟ بچے کہتے ہیں ہمیں لیکچر ملتے ہیں اور ابا جی خود سلام نہیں لیتے۔ میرا خیال ہے کہ ابا جی سلام لیں گے تو بچوں کو لیکچر دینے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود سلام لے لیں گے۔ آیت نمبر 62 میں انتظامی آداب کا بیان فرمایا گیا۔ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ حضور چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو۔ آیت نمبر 63 میں بارگاہ رسالت کے آداب گفتگو اور انداز خطاب کا بیان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے، جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آخر پہ آتی ہے جی سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4 سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا،
کہ پچھلے لوگوں کا کوئی افسانوی کہانیاں معاذ اللہ جو انہوں نے لکھوائی ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ عطا کیے گئے، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ بھی کہا معاذ اللہ، اور قیامت کے دن کو بھی جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان بے تکی باتوں کا رد فرمایا کہ قرآن کو اللہ کا کلام کہا، اور یہ کہ پہلے رسول بشری تقاضوں کے تحت کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے بازار بھی جاتے تھے، یعنی بشری ضروریات نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہوتی۔ آج کل پیری مریدی میں بھی یہی مسئلہ ہے، پیر صاحب کو ہنسنا بھی نہیں چاہیے، ان کو آنا جانا بھی نہیں چاہیے، یعنی پیر صاحب کا تو یہاں تک حال خراب ہو جاتا ہے کہ کسی نے نا پیر صاحب کو دیکھ لیا نا کسی جگہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تو کہتے ہیں تسی اتنے روٹی کھانا آئے ہو، وہ خدا کے بندو یہاں انسان نہیں آتے روٹی کھانے۔ دیکھیں نا قرآن کس طرح ہمیں ترتیب سے چیزیں سمجھاتا ہے۔ جناب آپ یہاں کھڑے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے جی، یہاں نہیں کھڑے ہوتے۔ میں ایک دفعہ بچوں کے جوتے لینے چلا گیا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے سب تسی ادھر کدھر آئے ہو؟ میں کہ یار میرے بھی 4 بچے نے، تو یہ لڑائی کر رہے تھے میرے ساتھ، مجھے جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، انہوں نے بھی جوتے پہننے، تو آپ یہاں تک معاملہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جناب آپ جوتے لینے چلے گئے، آپ بازار ہی چلے گئے، بھائی ہر جگہ ماحول ہوتا ہے اور آپ چیزوں کو لیول پہ رکھا کریں۔ اور کمال پتہ کیا ہے کہ نبی کو بازار میں بھی دیکھا جائے پھر بھی ادب ہی کیا جائے، اور غار ثور میں دیکھا جائے تو پھر بھی یہ کمال ہے نا کمال کی بات۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کو سوتے بھی دیکھا، جاگتے بھی دیکھا، گھوڑے پہ بھی دیکھا، اونٹ پہ بھی دیکھا، غار ثور میں بھی دیکھا، اکیلے میں بھی دیکھا، 1,44,000 کے مجمع میں بھی دیکھا۔ تو کسی نے کہا ابو بکر رج گئے ہو؟ کہنے لگے کہاں، میرا تو دل کرتا ہے وہ بیٹھا رہے اور میں دیکھتا ہی رہوں۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ آپ کا ادب پھر بھی برقرار رہے، پھر بھی آیت نمبر 12 سے کفار کے لیے عذاب جہنم اور جہنم کی سختیوں، اور مومن کے لیے دائمی جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 17 سے کفار اور ان کے معبودوں کے اکٹھے ہونے اور معبودان باطلہ کا سارا الزام کفار پہ لگانے کا ذکر ہے۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میری رائے ہے، کچھ لوگ پوچھنے آتے ہیں نا جی فلانا کام نہیں ہو رہا، تو ان کو نہ کبھی سورت بتاتے ہیں تو سورت کا نام بھی نہیں صحیح لے پاتے۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید کی ساری سورتوں کے نام بھی نہیں آتے، یہ میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو سورتوں کے نام تو کم از کم یاد ہونے چاہیے نا۔ ایک صاحب کو میں نے کہا کہ سورہ ممتحنہ پڑھا کریں، تو کہنے لگے یہ تو میں نے آپ سے سنا ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے نا جی کہ ہمیں وہ چیزیں جن کا دروازے کا نام ہی نہ آئے گا تو اندر کیسے داخل ہو، اتنا تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ حج شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی، اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، فراموش کر دیں گی، ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن محبوب کریم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 3 سے بتایا کہ بعض لوگ بغیر علم کے اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پر تخلیق انسانی اور پھر انسانی عمر کے مراحل کا ذریعے استدلال فرمایا ہے۔ آیت نمبر 9 میں عذرائے تکبر، جو لوگ تکبر کے طور پر اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے، اس باعث اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن جلانے والا عذاب ہے، اور یہ اس کی ان بدعمالیوں کی سزا ہے جو اس نے آگے بھیجی، بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 11 سے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا مقصود دنیاوی مفادات ہے، اگر انہیں کوئی بھلائی مل جائے تو وہ دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ ایسوں نے ایسے ہی دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا، ایسے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، یہ دور کی گمراہی ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ دنیا میں بظاہر اہل ایمان، یہود، صابی
عیسائی, آتش پرست اور شرک کرنے والے ملے جلے سے ہیں. اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. آیت نمبر 18 میں بتایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے, سورج, چاند, ستارے, پہاڑ, درخت, چوپائے, اور بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں, اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر ہو چکا, اور جس کو اللہ ذلیل کرے گا تو اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. بس یہ دعا کرے اللہ پردہ پوشی عطا فرمائے, اور اللہ جو عزت دے تو اپنی بارگاہ ناز سے دائمی عزت عطا فرمائے. آیت نمبر 19 سے مومنین اور کفار ہر دو فریق کا ذکر ہے. کفار کے لیے دردناک عذاب اور مومنین کے لیے اخروی نجات اور نعمتوں کا ذکر ہے. آیت نمبر 25 سے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا, خواہ وہ مقامی ہو یا باہر سے آئیں, جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کسی گروہ کو وہاں حکومت دے دو تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کو ذلیل کرے. یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. فرمایا جو مسجد حرام میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے گا اللہ اسے دردناک عذاب دے گا. ہم یہاں بیٹھ کے کم سے کم بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے معتدل بات کرتے ہیں, ہماری خواہش نہیں ہوتی, ہم اپنی بات کرتے ہیں, کسی کو چھیڑتے نہیں. لیکن کیا وہاں بیٹھے لوگوں کا بھی تو یہ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ وہ بھی کوئی اختلافی بات نہ کریں, یا اگر کوئی بات کرنی ہے تو پہلے پوچھ لے. لیکن اگر وہ ہمارے بزرگوں کے نام اس طرح لے کے توہین ہو, توہین یعنی نام لیتے وقت وہ توہین کے لب و لہجے کو اختیار کریں تو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ایک جبر ہے. یعنی باقی امیر ملکوں کے لوگ اگر گروپوں کی شکل میں آئیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر غریب ملک کے 4-5 لوگ کٹھے آ جائیں تو وہ کٹھے رہ سکتے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت اس کا حساب لے گا. رب کریم نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ کسی قوم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے, مطلب آپ نے منشور پوچھنا ہے پاکستان کا, الحمدللہ سارے مزدور قابل عزت ہیں, تو منشور آپ ریڈی والے سے پوچھیں گے کہ بتائیں پاکستان کی تاریخ جب چل رہی تھی تو منشور دستور کیا تھا, اس کو پتہ ہے بیچارے کو کیا, اس کو تو روزی روٹی تو فرصت نہیں. تو آپ اس شعبے کے بندے سے بات کریں. آپ نے جب اہل سنت کا عقیدہ پوچھنا ہے تو آپ کسی جاہل کو پکڑ کے پوچھیں گے, کسی ان پڑھ بندے کو پوچھیں گے. ایک جاہل آدمی کو کھڑا کر لیا جاتا ہے, اسے پوچھتے ہیں جی فلانی فلانی بات بتا, تو وہ بیچارہ کیا بتائے گا. اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ جو کسی مذہب کے نمائندے ہیں ان کے سامنے آ کے بات کریں اور ان سے آپ دلائل لیں اور نظریہ پوچھیں. لیکن نا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے. میں نے کہا تمہیں کس بیوقوف نے کہا, ہم تو یہ نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں حضور اپنے مزار میں حیات ظاہری میں ہے اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں, اور جہاں چاہتے ہیں حضور تشریف لے جاتے ہیں. یہ ہم نے کب کہا ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ نبی پاک ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اتنا بڑا جھوٹ لوگ بولتے ہیں. ایک بڑا سیاںا بیانہ بندہ ہے ایک جماعت کا, اس کی کتاب میرے پاس ہے, اس نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے پیر کو چھوٹا خدا مانتے ہیں. کبھی کہا ہے کسی نے؟ کیا فضول بات ہے. آپ مسلمانوں کے ذمہ وہ باتیں لگائیں گے جن کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں, اور پھر آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح ایک سابق دفعہ مجھے ایک فلائٹ میں مل گئے, میں ملک سے باہر جا رہا تھا تو لمبا سفر تھا, تو لمبا سفر طرح فلائٹ لمبی ہوتی ہے تو بندے تھک جاتے ہیں, پھر وہ کوشش کرتے ہیں کوئی بندہ ملے جس کے ساتھ کوئی پونا گھنٹہ گپ شپ لگ جائے. تو اس نے مجھے دیکھ لیا, آ گئے, کہنے لگے جی آپ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں. میں نے کہا مننا میں وہاں سے پتا تینوں ہے. یہ جی فلسفہ ہے نا بھائی, جو مانتا میں اس کا پتہ مجھے ہونا چاہیے. مانتا میں ہوں اور پتہ, میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ. کہنے لگے نہیں آپ تو. میں نے کہا حضور کو عالم الغیب نہیں مانتے, ہم نبی پاک کا علم غیب مانتے. حضور کا علم غیب, وہ علم غیب جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے, اللہ کا دیا ہوا علم غیب. عالم الغیب تو اللہ ہے. اب ایک سادے آدمی سے اگر وہ کہے گا نا آپ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں, تو بیچارے کو نہیں پتا کہ عالم الغیب کیا ہوتا ہے, علم غیب اور عالم الغیب میں فرق. تو وہ بیچارہ کہہ دے گا کہ بھئی ہاں ہم مانتے ہیں. اب وہ ان پڑھ ہے, اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے. وہ اگر تھوڑا سا جانتا ہوتا تو فوراً آپ کی بات کو پکڑتا, کہتا نا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں, یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے. تو اس لیے سمجھ لے. اسی طرح سے ایک بیان کاٹ کے لے آیا جی فلاں عالم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اللہ کے سوا کوئی مددگار, اللہ کے سوا کوئی مددگار. تو جو جنگ بدر میں دین کے مددگار بنے تھے, جو جنگ احد میں دین کے مددگار بنے تھے, وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی مدد تھی, اللہ نے بندوں کے ذریعے کرائی تھی. اسی طرح کی اللہ کی مدد ہوتی ہے
تو یہ جتنے غریب ہیں الحمدللہ مسلمان بڑی سخاوت کرتے ہیں، رمضان میں دیتے ہیں نا غریبوں کو، تو مدد کون کر رہا ہے ان کی؟ تو وہ تو سیٹھ کو دعا دے کے چلے گئے، تو چودھری کو دعا. تو اس لیے سمجھ لیں اتنا لمبا نہیں ہے کہ جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 27 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیں. وہ آپ کے پاس دور دراز رستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کے آئیں گے. حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کے ندا کی، اللہ اکبر، اے لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو ابھی مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں ہے. قیامت تک حج کرنے والے تھے، ان سب نے ماؤں کے پیٹوں سے بھی کہا لبیک، باپوں کی پشتوں میں بھی کہا، اور بعد میں لکھا ہے جتنی دفعہ کسی نے لبیک کہا اتنا ہی حج کرنے جائے گا. پتہ نہیں اب ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے. دعا فرمائے اللہ زیادہ ہی توفیق عطا فرمائے، زیادہ اللہ موقع. آپ اخلاص کے ساتھ آواز دیں. میں کہا کرتا ہوں ہمارے ذمہ اذان پڑھنا ہے، گن پوائنٹ پہ لوگوں کو نمازی بنانا ہماری ذمہ داری. حضرت ابراہیم نے اس وقت آواز دی، حضرت ابراہیم نے بغیر لاؤڈ سپیکر کے آواز دی، تو رب نے ماؤں کے رحموں میں بھی آواز پہنچا دی. میں بڑا آدمی تو نہیں ہوں، چھوٹا ہوں، اور بڑا چھوٹا ہوں، اور یہ بات صرف آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہتا، میں محسوس کرتا ہوں، میں اس کا قائل ہوں. مجھے پتا ہے آپ میں سے جتنے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے میں باوضو بیٹھا ہوں، میں کسی ایک بندے سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہوں. مجھے خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. تو میں کسی شخص میں سے بھی، آپ میں سے ایسا شخص جو ظاہراً مجھ سے عمل میں بھی کمزور نظر آتا ہے، لیکن میں جب اپنی طبیعت سے پوچھتا ہوں تو افضل جانتا ہوں. لیکن ہم نے چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات شروع کی، کبھی کبھی نا دنیا کے آخری کونے سے بھی لوگ ہمیں فون کر لیتے ہیں، یعنی ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں کہ جو میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا، ایسے ایسے ملک کا نام لیتے ہیں. میں برطانیہ میں گیا تو مجھے آپ یقین کریں کچھ لوگ میرے گلے مل کے اس طرح روئے کہ جیسے بچھڑے ہوئے ہیں صدیوں سے مجھ سے. تو وہ کہنے لگے ہم تو خواب دیکھ رہے ہیں، آپ سامنے آ گئے. تو میرے ذہن میں یہی آیات آ رہی تھی کہ بندہ آواز دیتا ہے اور اس کو پہنچاتا میرا رب بھی ہے. بندہ کمزور ہے، وہ آواز دیتا ہے تو پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام یعنی یوم نحر اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایام نحر عید کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن. آیت نمبر 29 میں ایسی نظروں کو پورا کرنے کو حکم دیا گیا ہے جو معصیت پر مبنی نہ ہو، اور اللہ کے گھر کے طواف کا بھی حکم ہے. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دینے والوں کی مثال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایسا شخص گویا آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور پرندے نے جکڑ لیا، یا آندھی نے اس کو کسی دوسری جگہ پھینک دیا. آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کا تقویٰ ہے. آیت نمبر 34 سے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں. بس تمہاری عبادت کا مستحق ایک اللہ ہی ہے، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے. بس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے ان کے نہر کرنے کے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ. آیت نمبر 37 میں عبادات میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کا مقصد گوشت پوشت کا حصول نہیں، بلکہ قربانی کا مقصد تو اللہ کی رضا ہے. آیت نمبر 39 میں مظلوم مہاجر مسلمانوں سے نصرت کا وعدہ کر کے اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت کا بیان ہے. آیت نمبر 39 تا 41 میں بتایا کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا کلا کما فرماتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا. اگلی آیت میں حکومت اسلامیہ کی قیام کا مقصد بیان کیا گیا کہ اس کا مقصد ہے نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، نیکیوں کا پھیلاؤ اور برائیوں کا سد باب. یہ اسلامی حکومت کے قیام کا کیا کرنا ہے؟ اسلامی حکومت نے نظام نماز مقرر کرنا ہے، نظام زکوٰۃ مقرر کرنا ہے، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کا. تو ہمارے تو وزیر کہتے ہیں کہ مولویوں نے نہیں چلانا ملک، چلانا کس نے ہے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ پچھلی امتوں کے آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سوچنے سمجھنے اور مشاہدے کی صلاحیتوں کا
नेक होना जरूरी है, वरना वो लोग कहेंगे इनके बुरे काम थे, हमारे तो अच्छे हैं, फिर इंसान इबरत भी हासिल कर सकता। आज नंबर 48 में कुफार के आजाब के मामले में जल्दी करने, मोहलत मिलने से गलत फहमी का शिकार होने पर फरमाया कि आजाब तो आकर ही रहेगा, अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। आयत नंबर 49 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम रूए जमीन के इंसानों के लिए नजीर बनाकर भेजने का बयान फरमाया। आयत नंबर 52 से फरमाया कि आपसे पहले अंबिया जब अपनी उम्मतों के सामने अल्लाह की आयात पढ़ते तो शैतान उम्मत के अफराद के दिलों में शुबहात डालकर अमल से रोकते, और ये वसवसा अंदोजी बीमार और सख्त दिल वाले लोगों के लिए आजमाइश और अहले इल्म के ईमान में मजबूती का सबब बनती। फरमाया जब शैतान वसवसा देता है ना, तो उलझते वो लोग हैं, परेशानी उन लोगों को होती है जिनके दिलों में पहले से शुबहात होते हैं, और जिनके दिलों में शुबहात नहीं ना होते, शैतान जब वसवसा देता है तो उनका यकीन और मजबूत हो जाता है। ये समझने की बात है। हम गुंजाइश देते हैं तो शैतान अंदर दाखिल होता है, दरवाजे की कुंडी लगा के रखेंगे तो चोर अंदर, वो नहीं अंदर आएगा। आयत नंबर 61 से निज़ाम गर्दिश लैलो नहार, बारिश के नजूल और इसके नतीजे में सब्जे के उगने को अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियों करार दिया। आयत नंबर 67 में हर कौम के लिए वक्ती शरीयत मुकर्रर करने और उस पर एक वक्त तक अमल होने और इस्लाम के दायमी और अबदी तालीमात आने के बगैर किसी झगड़े की इसकी पैरवी करने और इसकी तरफ दावत देने का बयान है। आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला ने मुशरिकों के बुतों की बेबसी को बयान फरमाया है कि वो सब मिलकर भी एक मक्खी का पर भी एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, और अगर मक्खी इनसे कोई चीज छीन ले तो इसे वापस भी, सुभान अल्लाह, यानी मक्खी को चीज छीन ले, मैं और आप वापस ले सकते हैं? अल्लाह करे हमें समझ आए। अल्लाह फरमाता है देखो है तो मक्खी, है तो मक्खी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे तो हारून रशीद से ना मक्खी नहीं संभाली जा रही थी, बार बार मारता, कई दफा एक मक्खी नहीं पकड़ी जाती, पता नहीं किधर से निकल जाती है। उसने बड़ा ही सताया, कुछ करने नहीं देती थी। तो हारून रशीद बद जज्बात में इमाम मालिक से कहने लगा, हुजूर ये अल्लाह ने मक्खी क्यों पैदा कर दी, माज़अल्लाह, इसकी क्या जरूरत थी? तो इमाम साहब फरमाने लगे, फौरन, डरते नहीं थे ना बादशाहों से वो लोग, फौरन फरमाने लगे ये अल्लाह ने तेरे जैसे बादशाहों का गुरूर तोड़ने के लिए पैदा की है। कि अल्लाह फरमाता है तुमसे तो मक्खी नहीं संभाली जाती और तुम हुकूमतें चलाने की बात करते हो। बुत और इनके पुजारी दोनों कमजोर हैं। आयत नंबर 75 में फरमाया कि मनसब रिसालत कोई फरमाइशी मनसब नहीं, अल्लाह ताला खुद रसूलों को मुंतखब फरमाता है और वो सब कुछ जानता है। आयत नंबर 77 में हमा वक्त बंदगी का हुक्म दिया गया। इस पारे की आखिरी आयत में दीन की सरबुलंदी के लिए सर तोड़ कोशिशें करने, दीन के मामले में तंगी ना होने, मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करने और आखिर में नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, अल्लाह ताला के दामन रहमत को मजबूती से पकड़ने का बयान फरमाया। अल्लाह ताला की मदद इन चीज़ों से वाबस्ता है। आज एक सपारा और बयान करना है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए, आप सबको अल्लाह बड़ी बरकतें अता फरमाए। सूरतुल मोमिनून से ये पारा शुरू होता है। सूरतुल मोमिनून की जो इब्तदाई 11 आयत